Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर उमर मुराद, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और ज़बरदस्त किस्म का अपना तजज़िया देते हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बताई थी और वो चीज़ें बताई थी कि हम अपने प्रोग्राम में बार बार बोलते हैं कि जनाब हमारे एनालिस्ट जो आए हैं उन्होंने जो बताया वो वही हुआ, उसी तरह का कुछ हुआ है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आपका बुलाने का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एससीओ उसको पूरी दुनिया में इस दफ़ा ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे इंडियन चैनल पे दिखाया जा रहा है कि जनाब मोदी सरकार को बस सिर्फ वेलकम किया गया, बाकियों को साइड पे रखा गया। पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है कि जनाब सिर्फ शहबाज शरीफ को रखा गया, बाकियों को साइड में कर दिया गया है। मुख्तलिफ मुल्कों की सियासतें जो हैं अपने अपने तौर से खेल रही हैं। आपको क्या लगता है कि हर साल इसी तरीके की मीटिंग्स होती हैं, पूरी दुनिया में होती हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की होती हैं। अब इस साल जो शंघाई में हुआ है, आप क्या कहेंगे कि इस साल इतना शोर क्यों मच रहा है? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। असल में इस साल जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो इजलास हुआ है चाइना के अंदर, वो ऐसा इजलास आज तक कभी नहीं हुआ। और ना सिर्फ ये कि ऐसा इजलास आज तक कभी नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर जिस तरीके से उसको उठाया गया है, वो उसका एक पैराया है कि इस वक्त अमेरिका के साथ रशिया और चाइना की ज़बरदस्त ठनी हुई है, ख़ास तौर पे चाइना की, जिसे हमने पिछले वाले प्रोग्राम में बात की थी कि जंग अज़ीम दूम के बाद जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बना था, उसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मिलके कुछ कानून बनाए थे, रूल्स बेस्ड डिसऑर्डर, कि अब दुनिया में कारोबार और पैसे की ट्रांजैक्शन और पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह का चलेगा। और वक्त के साथ साथ चीन जिस तरह ताकतवर हुआ और रशिया जिस तरह उनके हाथ से निकला, उन्हीं के बनाए हुए कवानीन जो हैं वो उन्हीं के अंदर रहते हुए चाइना ने और रशिया ने अमेरिका को जो है वो फाइनेंशियली भी, मिलिटरीली भी और पॉलिटिकली भी तकरीबन ज़ेर कर दिया। उसमें कुछ गलतियां अमेरिका की भी हैं, उनकी जारहाना सलाहियत जो थी उसका बेजा इस्तेमाल और इस्लाम का बेजा इस्तेमाल इधर उधर जिहादियों के फॉर्म में। तो इस सब के नतीजे में जो सूरत हाल क्रिएट हुई उसके अंदर इस वक्त उसकी पीक है कि जिसके अंदर अगर यूक्रेन के अंदर अमेरिका और नाटो को शिकस्त हो जाती है तो उसके नतीजे में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ऊपर उभरने को आ रहा है, जिसको मल्टीपोलर कहते हैं। इसमें रशिया और चाइना है। तो इस पैराए के अंदर आज शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास हुआ है, जिसके फौरन बाद वो चाइना की विक्ट्री परेड वहां पे फॉलो अप हुई है, उसका मैं उसको तकरीबन हिस्सा समझता हूँ कि वो दोनों चीजें जिस तरह इन टैंडम हुई हैं। उसके अंदर चाइना ने, जिसने कभी आज तक अपने हथियारों की इस तरह नुमाइश नहीं की थी, उसने खास तौर पे अपने हथियारों की नुमाइश की है। और उसके अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों बेइंतहा इम्पोर्टेंट मुल्क हैं। अगर ये जंग जो है या नया वर्ल्ड ऑर्डर आता है एशिया के अंदर, तो उसके अंदर ये मुल्क कैसे अपने आप को प्लेस करते हैं। और उसके अंदर हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ी जो है वो लोगों की तो तादाद है, उसके अंदर वर्किंग लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में उससे कम है। इंडिया की कुछ खूबियाँ हैं, कुछ पाकिस्तान की हैं, लेकिन आइडियली चाइना और रशिया तो यही चाहेंगे कि ये सारे एक हो जाएं और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और बांग्लादेश और बड़े सगीर के तमाम ममालिक और जितने आपस में ये झगड़े अपने ख़त्म करें, जो कि ज़्यादातर झगड़े इनके जो है सरमायादारी निज़ाम ने शुरू करवाए हुए थे, जैसे कि वो आज यूक्रेन में करवा रहा है या यहूदियों मुसलमानों का करवाता है, तो ये झगड़े ख़त्म करके दोस्त बन जाएं। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसको पाकिस्तान और हिंदुस्तान कैसे देख रहे हैं, जो आपने बिल्कुल, कहा। मैं आपसे अगला सवाल मेरा यही था कि पाकिस्तान और अब हम अगर इंडियन टीवी चैनल देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा इत्तेहाद जो है वो मोदी सरकार का चाइना के साथ होने जा रहा है या हो गया है। और ये चीज़ें वो अमेरिका को भी दिखा रहे हैं कि ठीक है, अगर आपने हमें ठेंगा दिखाया है तो अब हम चाइना से अपने राब्ते बढ़ाएंगे और उसके साथ हम दोस्ती दोबारा करेंगे। चाइना जो है वो बहरहाल पाकिस्तान के साथ तो शुरू से ही है और इस वॉर के बाद दुनिया को पता चल गया कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ जितने भी आर्मी से रिलेटेड, जो एम्यूनेशन से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी मदद की है वो सबको पता है। और फिर एकदम हमने देखा कि ट्रंप का जो झुकाव है
تقریباً 50 سے زیادہ دفعہ جو ہے یا تو وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کر چکے ہیں یا پاکستان کی تعریف کر چکے ہیں، اور یہ ایک انوکھا انداز بھی ہے۔ کیا ٹرمپ جو ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کو بائے بائے کر چکے ہیں اور پاکستان سے ریلیشن بڑھا رہے ہیں؟ کیونکہ چائنا اور اگر امریکہ کے درمیان کبھی بھی کوئی کولڈ وار ہوتی ہے تو واحد پاکستان ایک ملک ہے جو کہ درمیان میں آ کے ان کی صلح کرا سکتا ہے۔ کیا اس بات کو آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ بس میں آپ وہ شروع کو بتا کے میں اسی پہ آ رہا تھا کہ اب جو میں نے بتایا تھا سب کچھ، اس کے پیرائے میں ہندوستان اور پاکستان کیسے جو ایس سی او کو اور اس پوری کی پوری ایشیا میں رشیا اور چائنا کی بڑھتی ہوئی چیز کو دیکھ رہے ہیں اور امریکہ سے تعلقات کہاں آ رہے ہیں۔ تو چونکہ چائنا نے امریکہ کو چیلنج کر دیا، اس لیے امریکہ کے پاس دوسری بڑی جو ایسی قوت جو اس کے پاس اگر آ جائے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو دوسرا چائنا بنا کے چائنا کے مخالف کھڑا کر دوں، تو اس کے خیال میں وہ ہندوستان تھا، اور ہندوستان اس کے ساتھ کافی حد تک اس کے اندر شامل بھی ہو گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم بھی یہاں پہ ایک بڑے مینوفیکچرنگ جائنٹ بنیں گے اور چائنا کی مینوفیکچرنگ کو چیلنج کریں گے، اور اس کے اوپر حامی بھرنے کے بعد امریکہ سے ہندوستان قریب ہو گیا تھا اور پاکستان سے امریکہ دور ہو گیا تھا، بلکہ اتنا دور ہو گیا تھا کہ وہ پاکستان کو فورس کر رہا تھا کہ آپ ہندوستان کی یہاں پہ سربراہی اس حیثیت کو مان لیں بر صغیر کے اندر جو ہے۔ لیکن اس کے اندر اس کے دوران، اس پورے پروسیس کے دوران ظاہر ہے چائنا اور رشیا بھی خاموش نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہندوستان کو اس طرف نہ جانے دیں، جس کے اندر جو چھوٹی سی اسکرمش ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کی، میں نے کہا تھا آپ سے، اس میں چائنا کا کافی بڑا ہاتھ تھا، اور اس کے اندر رشیا کا بھی پارٹلی ہاتھ ہوگا کہ جو انہوں نے ہندوستان کو ایک چھوٹا سا سبق چائنیز ہتھیاروں کے تھرو جو ہے وہ دیا تھا، ہم بھی اس پہ بہت خوش ہوئے تھے۔ لیکن ہندوستان اب جہاں پہ موجود ہے، یعنی اپنے اس چیلنج کے اندر، اس کے اندر امریکہ نے اس کے اوپر ایک ایسی شرط ڈال دی کہ آپ رشیا سے تیل نہ خریدیں، اور اس تیل نہ خریدنے کے ہندوستان کی سوورنٹی جو کہ ایک پوری جنگ آزادی لڑ چکا ہے جو برطانیہ سے، وہ چیلنج ہو گئی، اور اس نے کہا کہ نہیں ہم تو تیل جو ہے لیں گے رشیا سے، کیونکہ یہ وہ والی بات ہوتی ہے آپ کے دو دوست اگر ہیں تو اس میں ایک دوست جو ہے اگر آپ کا بہت پرانا یار ہے اور ایک دوست پیسے والا ہے، تو آپ سوچتے ہیں، آپ کے سوچنے کا وقت ہے کہ یہ کون میرا ساتھ دے گا برے وقت میں۔ تو ہندوستان نے فی الحال رشیا کو چنا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ جائیں گے، اور رشیا کے ساتھ چائنا کی دوستی جہیز میں آ رہی ہے، اور رشیا کی پوری کوشش ہوگی کہ چائنا اور ہندوستان کی دوستی ہو جائے۔ اور اس کے اندر پاکستان کا بہت امپورٹنٹ وہ آتا ہے جو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے جو ہوئی ہے، اس کے اندر اگر ہندوستان اور چائنا کی دوستی ہو جاتی ہے تو پاکستان کو اپنے آپ کو دوبارہ سے کیا امریکہ کے کیمپ میں جا کے جائے گا اور وہی سب چیزوں سے گزر کے آئے، کیونکہ ٹرمپ کی نوازشات یا ان کے اچھے جملے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم امریکہ کو دیکھ چکے ہیں انہوں نے کس طرح کولڈ وار میں پاکستان کو استعمال کیا ہے۔ تو پاکستان کو اپنی چین سے دوستی اور رشیا سے بھی دوستی بڑھا کے اور بہت طاقتور رکھنی چاہیے، اور چین کے ساتھ اس چیز میں کلیئر ہونا چاہیے کہ جب ہندوستان سے دوستی ہوگی تو ہماری اس میں کیا حیثیت ہوگی، کیا ہم اس کا حصہ بنیں گے، ہمارا اس میں عوام کا کیا مالی فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ہمیں میرا نہیں خیال ہے ہمیں اس کے نتیجے میں دوبارہ سے ٹرمپ کی جو وہ چمکار رہے ہیں یا وہ تھوڑا بہت دے رہے ہیں، وہ تو صبح اٹھتے ہیں تو کچھ ہوتے ہیں، رات کو کچھ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہم ریلائی نہیں کر سکتے، اسی لیے انڈیا بھی یا کوئی بھی ریلائی نہیں کرتا ٹرمپ کے اوپر اس وقت جو ہے۔ تو پاکستان کی فورن پالیسی اس وقت ایسی ہونی چاہیے جس میں اس کو اپنے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایشیا میں اپنی دوستیاں بڑھانی چاہیے، اور ہندوستان کے ساتھ کسی نہ کسی اس میں آنا چاہیے کہ جس کے اندر وہ چین کے تھرو یا ڈائریکٹلی ہندوستان کے ساتھ جھگڑے کو ختم کر کے کاروبار کے اوپر جو ہے فوکس کرے اور ترجیح دے، جو اچھا، فیوچر ہے ایشیا کا۔ بالکل ناظرین، ہم نے دیکھا کہ مختلف خبروں میں جو ہے وہ اس سمٹ کو جو ہے بڑا دکھایا جا رہا ہے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں ہم نے دیکھا، بلکہ کچھ گھنٹوں میں بھی دیکھا کہ ایک دم وہ حل کی طرح جو جھاگ کی طرح بیٹھتا بھی جا رہا ہے۔ تو جو کچھ دکھایا گیا سوائے ایک چیز کے کہ جو بھی آپ نے کہا کہ چائنا نے اپنی طاقت پہلی دفعہ دکھائی ہے، اپنے ایمینیشن پہلی دفعہ دکھائے ہیں، اب اس پہ ایک الگ بحث شروع ہو گئی ہے۔ ہم انڈیا، پاکستان، تاجکستان اور ازبکستان اور افغانستان، ان سب چیزوں کو اگر ہم سائیڈ میں رکھ دیں تو چائنا ایک بھرپور دنیا کی نظروں میں آیا ہے۔ ایک تو پاکستانی اور انڈین کی وار کے بعد جو کہ رافیل گرائے، اور اس کے بعد ایک دم پوری دنیا میں ایک 2 دن کے لیے ایک ایسے ملک کی جو ہے وہ جہاز جو ہے 2 دن تک کوئی بھی جہاز انڈیا میں نہیں اڑا، تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو چلتے ہیں، آپ ٹرمپ کی بات کر رہے تھے کہ ٹرمپ صبح کچھ اور شام کچھ، لیکن ٹرمپ کی
چیزیں تو اب یہاں پر لوگ بھی سراہنے لگے ہیں، کیونکہ واشنگٹن میں ان کا نیشنل گارڈ کا آنا، اور اس کے بعد یہاں پر کل پریس کانفرنس میں ایک اینکر کہہ رہا تھا وہاں پہ جو نیوز میڈیا کا بندہ کہ جی میں 15-20 دن پہلے جو ہے میرا فون چھین لیا تھا گن دکھا کے، ایک 15-16 سال کے لڑکے نے. تو لاسٹ 2 ویک میں تقریباً کوئی ڈیڈ نہیں ہوا ہے، کوئی مرا نہیں ہے، نمبر 1. سیکنڈ 43% جو ہے وہ کرائم کم ہوا ہے 2 ویک کے اندر. کیا کہیں گے؟ اور میں خود ناظرین گیا تھا، میں نے شاید آپ کو بتایا تھا اپنے پروگرام میں کہ رات کو میں واک کر رہا تھا، تقریباً اس واک کے دوران مانومنٹ اور اپنی وائٹ ہاؤس کے سامنے اور کیپٹل ہل کے سامنے ہر تھوڑے 2-3 مائل آپ جیسی واک کرتے ہوئے جائیں، 2 مائل کے بعد کوئی 8 سے 10 نیشنل گارڈ آپ کو نظر آ جائیں گے، بلکہ ہر مائل کے اوپر آپ کو چلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا شکاگو میں جس طریقے سے وہ رجسٹ کر رہے ہیں کہ یہاں نیشنل گارڈ نہیں آئے، یہاں سب کچھ صحیح ہے؟ صحیح تو بہرحال نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے. ہمارے 50 اسٹیٹ میں جتنے بھی شہر ہیں جن کے ڈاؤن ٹاؤن میں کرائم تو ہوتے ہیں، اور شکاگو میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کے ٹرمپ کا یہ جو ہے اگلے جو 3 سال رہ گئے ہیں، اس میں اگر انہوں نے واشنگٹن کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی نہیں ہوگی؟ سطحی طور پہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ہم اس کو اوپر سے دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے محسوس کیا اور لوگ محسوس کریں گے، جائیں گے دیکھیں گے، ان کو بہت بڑی کامیابی لگی کہ ہم نے کرائم ریٹ کو گرا دیا. لیکن آپ جب ایک پولیٹیکل اینالسٹ کو بلائیں گے تو پھر ہم تھوڑا سا اس کی تاریخ میں جائیں گے کہ سرمایہ داری نظام کے اندر جو ریاست ہوتی ہے وہ سرمایہ داری طبقے کی محافظ ہوتی ہے، اور وہ جو کرتا ہے اس کو وہ کنڈون کرتی رہتی ہے. اور سرمایہ داری 2 طرح کی چیزیں کریٹ کرتی ہے، ایک غربت اور ایک بے انتہا امارت. تو بے انتہا غربت کے اندر ہر چیز ایک دوسرے سے ریاکشن میں چل رہی ہے. نتیجتاً بے انتہا امارت کے نتیجے میں ایسا ایک سیاسی نظام آنا چاہیے اس کے نتیجے میں کویسچن کرے اس امارت کو، لیکن چونکہ سرمایہ داری نظام اس کو کرش کرتا ہے تو غربت کے اندر پھر اس کی مخالفت، بدماشی، چور بازاری اور چھوٹی چوری، بڑی چوری، غنڈہ گردی، ڈرگز اس کے فارم میں پلتی ہے. اور اس کے نتیجے میں سرمایہ داری نظام کے اندر جو محافظ ہوتے ہیں ان کی فورسز کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ آ کے وہاں پہ اپنی ہی کریٹڈ بدماشی کو قابو کر کے امن و امان قائم کرنے کی فضا قائم کر سکیں. تو سطحی طور پہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو آپ اس کا جائزہ لیں گے تو اصل میں جو عوامل ہیں جس کے نتیجے میں وہ لوگ چھوٹی چوری کر رہے ہیں، آج سے 100 سال پہلے امریکہ میں کیوں نہیں چھوٹی چوری ہو رہی تھی، یا کیوں نہیں اتنا کرائم ریٹ تھا واشنگٹن ڈی سی میں، آج کیوں اتنا زیادہ ہے، تو اس کے اوپر پھر بات چلی جائے گی. لیکن ٹرمپ بڑے جو ہیں ریزلٹ اورینٹیڈ ہیں، ان کو فوری طور پہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے. تو اس کے اندر یہ ایک انسٹنٹ فکس ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اس کا کیویاٹ ہے، جو کسی بھی ملک میں اگر آپ کرائم ریٹ گرائیں گے کسی طاقت کو بلا کے تو اس کا کیویاٹ ہوگا کہ آپ کے حقوق سلب ہو جاتے ہیں. 9/11 کے بعد کوئی 9/11 نہیں ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں جو پیٹریٹ ایکٹ آیا اس کے نتیجے میں ہر امریکی جس طریقے سے مانیٹر ہو رہا ہے وہ امریکی ہسٹری کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی نہیں دیکھنے کو ملتا. تو آپ کے کچھ اس کے جو بینیفٹس ہیں، کچھ اس کے اندر پھر جو ڈرا بیکس ہیں وہ ایسے ہیں کہ انسانی حقوق سلب ہو جاتے ہیں بس اس کے اندر جو ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ کرمنلز جو ہیں وہ تو مطلب کوئی آسمان پہ تو نہیں چلے گئے. اب اس سے جو برابر کے شہر ہیں، جیسے جو اسٹیٹ ہیں، ورجینیا اسٹیٹ ہے یا میریلینڈ اسٹیٹ ہے، اگر وہ وہاں چلے گئے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے جیسے جو نیبر سٹیز ہیں اس میں کرائم بڑھے ہیں، تو کرمنلز ہیں. تو اگر جیسے فلوریڈا کے انہوں نے کہا کہ جناب پولیس کے اوپر پہلے آپ بہت زیادہ وہ کرتے تھے، بہت رولز ریگولیشن لاز لگتے تھے، پولیس والا کو آزادی نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی کرمنل کو آسانی سے پکڑ لے. 15 سال کے لڑکے کو پکڑ کے وہ کچھ کر نہیں سکتا. 15 سال کا لڑکا منہ پہ تھوک کے چلا جاتا ہے، پولیس والا کچھ نہیں کرتا. لیکن ٹرمپ نے آتے ہی ساتھ جو ہے ایسے لاز بنائے، اور باقاعدہ فلوریڈا کے جو پولیس چیف ہے اس نے آ کے کلیئر کہا کہ اگر تم یہ کرو گے تو 5 سال سزا، اگر تم نے پولیس والے کو صرف ٹچ کیا تو 1 سال سزا. اگر تم نے یہ سارے جو ایگزیکٹو آرڈرز آئے ہیں، تو میرا تو خیال ہے کہ شاید اس کی ضرورت اب ہے کچھ عرصے کے لیے، بہرحال ضرور ہے. بالکل لگتا ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، لگتا ہے کہ ضرورت ہے اور اس سے وقتی طور پر امن و امان بھی قائم ہوتا ہے. لیکن اس کے آپ دیکھیں ڈیموکریٹس کا جو تھا طریقہ کار وہ یہ تھا کہ سرمایہ داری کے نتیجے میں جو کریٹ کردہ غربت اور پرابلمس اور ڈرگ اور یہ پرابلم ہے، اس کو آپ ایسے ڈیل کریں کہ جیسے لگے کہ ہم ہیومن رائٹس کے محافظ ہیں. تو اس سے ہمیں ایک ایسا امپریشن آئے گا ہمارا کہ ہم امپریشن
صرف کہ ہم ہیومن رائٹس، ہم فری سرنجز دیتے ہیں، ہم منہ پہ تھوک بھی برداشت کر لیتے ہیں. سین فرانسسکو میں آپ 1000 تک کی چوری کر سکتے تھے، تو جتنے افریقن امریکن آتے تھے وہ 1000 تک کی چوری کر کے نکل جاتے تھے گن کے. اگر 1000 سے کم ہے تو ان کو کوئی پولیس نہیں پکڑ سکتی. جو ریپبلکن آتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہاں کیلیفورنیا میں کہ انہوں نے نیا لا نکال دیا، انہوں نے کہا اگر تم ڈبل روٹی بھی بریڈ بھی ہاں چوری کرو گے تو ہم تمہیں ہاں پکڑیں گے. ہاں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ فوری طور پہ تو امن و امان قائم ہے، لیکن ڈبل روٹی وہ کسی وجہ سے چوری کر رہا تھا، وہ کسی وجہ سے کافی اٹھا رہا تھا. تو دو طرح کے چور ہوتے ہیں، ایک بڑا چور، ایک چھوٹا چور. چھوٹا چور انفلیشن کو میچ کر رہا ہوتا ہے، اس کی چوری اس لیے ہوتی ہے. جو بڑا چور ہوتا ہے وہ چھوٹے چوروں کی ساری کمائی میں سے حصہ بھی رکھتا ہے، اور وہ پھر دوسرے اپنے بڑے کام بھی کر رہا ہوتا ہے، ڈرگ کے ڈیل. لیکن اکثریت چھوٹے چور کی ہوتی ہے. وہ فوری طور پہ 43% جو گرے ہیں وہ سارے چھوٹے جو چکے چور، اٹھائی گیری، پنا، فون لینا، یہ فوراً رک جائے گا کیونکہ یہ انفلیشن میچ کر رہے تھے. اب کوئی اور طریقہ سوچیں گے انفلیشن میچ کرنے کا. لیکن جو بڑا چور ہے وہ نہیں رکتا، اور جو بڑا یہ تو اب لیگل آپ چور دیکھیں نا، بڑے ہاں چور کو بھی تو سمندر کے اندر ہی وہ کشتی میں فائر کر کے مار دیتے ہیں. پوری کشتی کروڑوں روپے کا، جو کروڑوں مطلب لاکھوں ڈالر کا جو سامان ہے، وہ جس طریقے سے انہوں نے ابھی دکھایا ہے. تو میں تو مطلب یہ ایگریسولی جو ہے نا آگے آ رہے ہیں کہ ان کرمنلز کو یا جو اسمگلرز ہیں ان سب کو پکڑنے کے لیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ کے، میں تھوڑا سا انٹرنیشنلی جاؤں گا ٹیرف کے حوالے سے. آخر ایسا کیا ہے؟ ابھی ٹیرف جو ہیں لگے نہیں ہیں مطلب، اور پاکستان ہو یا بنگلہ دیشی سٹف ہو، یہ چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو گئی ہیں. ایک چاول کی بوری پہ $13 بڑھ گئے ہیں. تو کیا یہ ذخیرہ اندوزی کے ہمارے خون میں ہے کہ ہم نے ابھی بڑھا نہیں ہے لیکن ہم نے کسی کے بڑھا خون میں نہیں ہوتی، یہ نظام میں ہوتی ہے. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ذخیرہ کرنے سے قیمت بڑھے گی اور آپ کو منافع ملے گا تو یہ نظام میں ہوتی ہے. اگر آپ کا نظام منافع خوری کو نہیں جو ہونے دے تو آپ کوئی بھی منافع خوری نہیں کرے گا. پھر انڈیویجول جو لوگ، لالچ ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، خوف بھی ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے. تو آپ کو نظام ایسا بنانا چاہیے جس کے اندر جو ہے وہ لالچ کو کنٹرول کیا جائے، اس کے خلاف قوانین ہوں، اور خوف اس حد تک رکھا جائے کہ کاروبار بھی چلتا رہے. تو ظاہر ہے یہ ایک توازن ہے. لیکن سرمایہ داری نظام نے میں تو سمجھتا ہوں کہ سرمایہ داری نظام کی جو ایسنس تھی وہ بالکل یہ نہیں تھی اب ہو رہا ہے. صرف مونوپلی کیپٹلزم ہو رہا ہے. سرمایہ داری کا تو مطلب ہے ہر چھوٹا تاجر ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے، اس سے بالکل. پرائسز جیسے کم ہو رہی ہیں. تو یہ ذرا مختلف سی چیز ہے جو آج کل ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ اس پہ کوئی اور مطلب آرڈر بھی پاس کر سکتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں ابھی پرائسز کچھ ایسا ہوا نہیں ہے اور آپ نے جو ہے اتنی مہنگی مہنگی چیزیں کر دی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ تک جب یہ بات پہنچے گی تو وہ ایگریسولی جو امپورٹ کر رہے ہیں چیزیں ان کے اوپر بھی کچھ کہے گا؟ کیونکہ امریکہ میں تو یہ نظام ہے نا کہ اگر آپ کی چیز ہے آپ اس کو $2 کا بھی بیچ سکتے ہیں، $200 کا بھی بیچ سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. بالکل. لیکن کھانے پینے کی چیزوں پہ ایک دم اس طریقے سے جو ہے چیزیں بڑھائی جاتی ہیں. اور میں نے اسپیشلی ابھی ایک اسٹور میں گیا تو مجھے شوق کہ جس حساب سے ایک دم چیزیں بڑھ گئی تھی. میں نے کہا ابھی تو ٹیرف لگا بھی نہیں ہے تو یہ کیا ہوا؟ تو آپ کو نہیں، تو لگتا ٹرمپ انفلیشن تو اگر ہو گئی تو ٹرمپ تو پوری ریپبلکن پارٹی ہار جائے گی. ٹرمپ اپنا وہ کھو دیں گے جو انہوں نے کیا تھا. ان کے پاس یہ جو ٹیرف ہوتی ہے نا، یہ ایک ونڈو ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ایسا سما کریٹ کر دیا بزنس کلاس کے لیے کہ اب آپ نے اگر یہ کیا تو آپ نقصان میں ہیں، تو اب آپ یہ کریں. تو وہ تو ہو گیا کہ ان میں خوف بیٹھ گیا کہ ہم نقصان میں. لیکن کیا اب وہ فیکٹریاں واپس امریکہ لائیں گے؟ کیا امریکہ کے اندر وہی چیزیں جو باہر سے آ رہی تھیں جو مہنگی ہو گئی ہیں کیا وہ بننا شروع ہو جائیں گی؟ اس کے اوپر ان کو شدید مخالفت ہے ڈیپ سٹیٹ سے. تو ٹرمپ کی جو یہ یہ انوکھی چیز ہے کہ ٹرمپ بیک وقت جو ہیں وہ دو جگہ لڑ رہے ہیں. ایک طرف تو وہ چاہ رہے ہیں دنیا میں ٹیرف لگے اور کاروبار امریکہ میں واپس آئے، دوسری طرف وہ اپنی ڈیپ سٹیٹ سے لڑ رہے ہیں جو کہ یہ چاہ رہا ہے بالکل ایسا نہ ہو. تو اب اس کے اندر آپ کو آسان کام نہیں ہے. مطلب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں سرمایہ داری نظام اس وقت جس اندر کے تضاد کا شکار ہے، ان کے تضاد کے نتیجے میں جو کیوس پیدا ہو رہا ہے اس کو ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ فالو کریں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کسی پالیسی کا نتیجہ نہیں ہے، وہ بس ریئیکشنز ہیں مختلف چیزوں پہ. تو اس لیے اب جو نیا نظام آ رہا ہے، مجھ سے پوچھیں آپ تو یہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں تو اسے وہ امپورٹنٹ ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ اس وقت جو چین کر رہا ہے وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ چین اگر سستی قیمت سے پورا امریکہ، آپ تو یہاں رہتے ہیں، لوگ کس چیز پہ زندہ ہیں؟ ٹیمو پہ، شائن پہ، اور جو سستی ترین چیزیں لوگوں کی زندگیوں میں جنہوں نے جگہ بنا لی ہے وہ چائنا کی بنی ہوئی آ رہی ہیں. بالکل. آپ میں آئی واز شاک کہ بڑے بڑے اسٹورز میں جو ہاں بڑے بڑے اسٹورز ہیں، میں
وہاں پر جو صوفے یا آپ کے دوسری فرنیچر ملتے ہیں 8,000 9,000 کے سیٹ ہوتے ہیں، وہ میڈ ان چائنا. اور آپ چھوٹی جگہوں پہ چلے جائیں، ڈالر اسٹور چلے جائیں، اب تو خیر ڈالر اسٹور پہ جو $1 کی چیز تھی وہ 150 اور 175 کی ہو گئی، وہ ڈالر اسٹور اب رہا نہیں. اسی طریقے سے اب ہم نے دیکھا کہ 5 اینڈ بلو 5 کے سٹورز کھل گئے ہیں کہ جناب آپ $5 سے کم کی چیزیں خریدیں. تو یہ بھی ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. محنت کش کی جیب میں بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، انشورنس دینے کے بعد جو بچتا ہے اس کے اندر اگر آپ نے چائنا کی چیزیں بند کر دی تو امریکہ میں قیامت آ جائے گی. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید ابھی تک بند نہیں ہوگی، بند نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. بالکل. اور اسی لیے چائنا، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، انہوں نے جو ٹیرفس لگائے نا، جیسے انہوں نے تمام ساؤتھ کورین کمپنیز پہ، جاپانی کمپنیوں پہ، ہر پہ تھوڑا تھوڑا لگا یورپ. اب ان کمپنیوں کے لیے فائدہ مند کیا ہو رہا ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ چائنا سے بنوائیں. تو چائنا کے پاس تو بزنس اور بڑھ رہا ہے کیونکہ وہ کمپنیاں ڈائیورٹ کر رہی ہیں اپنی پروڈکشن بجائے ساؤتھ کوریا کے چائنا سے، اور وہاں سے سیدھے امریکہ، اس کے اوپر ٹھپا لگ کے ساؤتھ کوریا کا. تو چائنا کو اب کسی صورت قابو نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ آپ اس سے سستی چیزیں نہ بنا لیں. آپ دیکھیں نا، ویتنام کا ٹیرف کم ہے، چائنا کا زیادہ ہے، جو کہ اب چائنا کی پوری فیکٹریاں ویتنام میں لگی ہوئی ہیں. میڈ ان ویتنام فرنیچر آتا ہے، لیکن ایکچولی وہ میڈ ان چائنا ہوتا ہے. میڈ ان چائنا ہوتا ہے. تو چلیں ناظرین، اب تھوڑا پاکستان کی طرف چلتے ہیں. پاکستان کی سیاست جو ہے وہ تھمتی نہیں ہو رہی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگ جس طریقے سے، آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، جو امریکہ بھاگ کر آئی ہوئی ہے، وہ ان کے فیس بک پر، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ زیادہ تر جو کلپ ہوتے ہیں، قاسم سوری صاحب ہیں، ان کا میں کلپ دیکھ رہا تھا کہ وہ انڈیا کے کلپس لگائے ہوئے. لازم بات ہے انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہی بات کریں گے، وہ محبت تو نہیں کر رہے آج کل تو ان کا اور پاکستان کا زبردست قسم کی کولڈ وار چل رہی ہے. اور ہم بدقسمت پاکستانی جو ہیں، ہم ملک سے تو باہر آ گئے ہیں، لیکن مسلسل پاکستان کے خلاف جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ زہر اگل رہے ہیں. ہمارے یہاں پر ایونٹ ہوتے ہیں، اس میں کوئی 3 لوگ آ جاتے ہیں، 5 لوگ آ جاتے ہیں، نعرے لگا کے چلے جاتے ہیں، جس سے پورا کا پورا ایونٹ جو ہے وہ اس کنٹروورشل ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا صاحب، پاکستان کے اندر جو ہے ہم یہاں پر اسپیسز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ ابھی بھی لوگوں کو امید ہے کہ عمران خان آ کے وزیر اعظم بنے گا. یہ امید ان کو دلا کون رہا ہے؟ اور جبکہ ہم اگر پاکستان کی حقیقی دنیا میں جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی اور جی ایچ کیو سے نکالی گئی پارٹی واپس نہیں آتی. تو کیا کہیں نہیں آتی. میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ایمان کا ہے. اور عمران اس عرصے میں جتنی عمران کو اجازت ملی تھی کہ وہ آ کے، جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ آپ کو اتنے لمبے عرصے کے لیے ڈی چوک پہ بجلی، پانی، کھانا، ناچ گانا، آپ نے میلے کا سامان لگوا کے آپ نے پوری ایک جنریشن کو ایک ایسا برین واش کیا ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل عمران ہے. عمران کی پالیسیز پہ کوئی بات نہیں کرتا، یا اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بس عمران کو اگر ہم لے آئیں اور وہ طاقت میں آ جائیں اور وہ کر دیں تو ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. تو اس لیے بڑے مزے کی بات یہ کہ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، اگر نتن یاہو صبح کو عمران کے حق میں بیان دے دیں تو آپ یقین مانیں مجھ سے کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ان کے لوگ ہیں واشنگٹن میں اور وہاں پہ، وہ نتن یاہو کے حق میں بیان دے دیں گے. ان کا جو مسئلہ ہے وہ بیماری کی حد تک، وہ کسی بھی چیز سے بالا تر عمران کے ساتھ عشق ہے. اور یہی چیز میرا خیال ہے ان کے جو ہے ان کی بیگیج بھی بنے گا، ان کے زوال کا باعث بھی بنے گا، کیونکہ سیاسی لیڈر کا کام ہوتا ہے پالیسیز کو آگے بڑھانا. یہ پالیٹکس ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ سیاست ہے. ہاں، تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عمران کے جتنے بھی فالوورز جو بھی کر رہے ہیں وہ ظاہر ایک پالیسی کا نتیجہ ہے، وہ تو کرتے رہیں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ irrelevant یوں ہوتے رہیں گے. کیونکہ پاکستان آرمی نے ابھی جو چائنا مطلب جو انڈیا کے ساتھ اپنا جو اسکرمش جیتا ہے، اس کے نتیجے میں اس نے بہت بڑا پولیٹیکل کیپٹل گین کیا، جس سے پی ٹی آئی جو ہے وہ لیس ریلیونٹ ہوئی ہے اور پاکستان آرمی زیادہ ریلیونٹ ہوئی ہے. دوسری بڑی چیز یہ کہ پاکستان کی جو نیشنلسٹ موومنٹس ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں، خاص طور پہ بلوچ نیشنلسٹ موومنٹ، اس کے اندر جو اسرائیل اور امریکہ کی انفلٹریشن ہے اور انڈیا کی، اس کے نتیجے میں پاکستان آرمی ایک ایسی فورس کے سامنے ابھر کے آئے گی جو کہ اینٹی امپیریل ہوگی.
اس کو اب اس کا رشیا اس کے چائنا کے ساتھ دوستی اور چائنا کے ساتھ بلوچستان کو بچانا اب صرف چائنا کے انٹرسٹ نہیں بلکہ اسرائیل اور امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف بھی ایک وہ بن جائے گا، جس کے نتیجے میں عمران مطلب میں نے کہا نا بہت لوگوں کو اپنے سیاسی قبلے درست کرنے پڑیں گے. یہ میں پاکستان کے لیفٹسٹ کے لیے بھی کہوں گا اور پاکستان کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی کہ پاکستان آرمی آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر، اور یہ بولتے ہوئے مجھے خود وہ ہو رہا ہے کیونکہ میں بڑا زبردست جو ہے پیپلز پارٹی کا ورکر رہا ہوں، لیکن آئندہ وقت اور حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے اپنے ملک کو بچانے کے لیے کہ اس کو ان قوتوں کے خلاف بلوچستان میں باقاعدہ عسکری کاروائی کرنی پڑے گی پاکستان کو بچانے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں ایران بھی بچے گا. ایران کو بھی توڑنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بھی توڑنا چاہتے ہیں، اور یہ دونوں نیوکلیئر پاور، میں تو ایران کو بھی سمجھتا ہوں تقریباً نیوکلیئر پاور، یہ اینٹی امپیریل نیوکلیئر پاور کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان اور ایران کا اس عرصے میں جن کا پہلے تقریباً جھگڑا ہو گیا تھا، اس وقت وہ اتنے قریب ہو گئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ انٹیلیجنس شیئر کرنی شروع کر دی ہے بلوچستان کے ایشو کے اوپر. بالکل، اور کافی لوگ پکڑوائے. ناظرین بالکل ہمارے ذرائع تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مجھے وہ چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے یہاں پہ جو ہمیں پتہ چلی ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو مراد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس اپنے جو نیبر سوائے انڈیا کے قریب آنا شروع ہو گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ افغانستان سے بھی ایک بہت بڑی کولڈ وار چلی تھی، لیکن وہاں پر بھی جو ہے لوگوں نے پگھلنا شروع کیا ہے. اور ابھی قطر کا جو ایک پورا جو ابھی جو زلزلہ آیا ہے اس کے بعد جو ہے مختلف ملکوں نے جو ہے افغانستان کے اندر جو ہیلپ کی ہے، وہ بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے، کیونکہ افغانستان ارریلیونٹ ہو چکا تھا، کیونکہ وہاں پر عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ ختم ہو گئے تھے. تو اس کی وجہ سے دوسرے جو ممالک ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیسے اس کا ساتھ دیں، یہاں تو عورتوں کے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے. لیکن اس ارتھ کوئک کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے باقاعدہ افغانستان کو تسلیم ابھی نہیں کیا ہے، لیکن اس کی ہیلپ کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں. تو اچھا، میں آخری کوشچن آپ سے یہی کروں گا کہ یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان، انڈیا اور امریکہ فیوچر میں اگلے 2-3 سال میں کیا امریکہ اور انڈیا کے حالات صحیح ہوں گے، یا کہ جو انٹرنیشنلی ایک جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک مودی سرکار ہے انڈیا اور امریکہ کے تعلقات اس طرح نہیں ہو سکتے جس طرح 2014 میں تھے؟ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات امریکہ کے ہاتھ میں تھے. امریکہ اگر انڈیا کے ساتھ ڈپلومیسی کے ساتھ چلتا اور بہت ہی ہولے ہولے سمجھتے ہوئے ان کی تاریخ کو، ان کے کلچر کو، تو شاید وہ انڈیا کو اپنے کیمپ میں لے آتا. لیکن شاید یہی بات جو ہے کیسنجر رشیا کے لیے بھی کہہ کے مر گیا کہ امریکہ نے کیوں رشیا کو اپنے سے دور کر دیا اور چائنا کی گود میں گرا دیا. تو میرا خیال ہے امریکہ اس وقت بالکل ایک رن اموک اس میں امریکن امپائر جب گرتا ہے تو زیادہ ایگریسو، زیادہ آرم ٹوسٹنگ کے اوپر آ گیا. تو وہ انڈیا کی پوری اس نے میرے خیال ہے اپنے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے اس نے رشیا کو اور انڈیا کو چائنا کی طرف دھکیل دیا ہے. انڈیا کو اب ٹرسٹ نہیں ہوگا امریکہ کی کئی ایڈمنسٹریشنز کے اوپر جو آ جائیں گی کہ وہ ان کے ساتھ ہم کسی کو بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیا معاہدہ کریں. یہ تو معاہدے کے دوران ہم پہ حملہ کروا دیتے ہیں جو انہوں نے ایران کے ساتھ کیا ہے. یہ کوئی بڑی قوت یہ کرتی ہے کیا کہ آپ ایک طرف گفتگو کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ گفتگو کی آڑ میں حملہ کروا رہے ہیں؟ یہ تو بالکل کہتے ہیں نا چھٹ بھائیوں کا کام ہے جو ہے ان کی ایڈمنسٹریشن نے کیا ایران کے ساتھ جو ہے. تو اب آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا رہے گا کہ اس دنیا کی سٹیبل قوتیں کون ہیں. ان کے ساتھ دوستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ان کے پیر میں گر جائیں، اور یہی ہونا چاہیے ملٹی پولر آرڈر میں. نہ ہم انڈیا کے پیر میں گریں، نہ انڈیا ہمارے پیر میں گریں. لیکن مسلمان نفرت اگر ہندوستان اپنے جڑوں سے نہیں نکالے گا نا، تو اس کے لیے رشیا اور چائنا کا، جہاں بہت بڑے تعداد میں رشیا میں مسلمان ہیں، ان کی پوری جو لڑنے والی قوت یوکرین میں، ہم اس کو کبھی کچھ نہیں کہتے کیونکہ وہ جہادی نہیں ہے. انہوں نے یوکرین کے اندر جو میجر جنگیں جیتی ہیں وہ انہوں نے مسلمانوں کے چیچنز کے تھرو جیتی ہیں. اتنا امپورٹنٹ جو ہے پوتن سمجھتا ہے اپنی چیچن فورس کو جو ہے. تو وہ نہیں کر سکتا مودی کہ ان سے قریب ہو جائے اور جو ہے وہ علاؤدین جو اس کا لیڈر ہے وہ اس کے ساتھ آ کے بیٹھے اور وہ اس کو بولے کہ یہ تم کس کے ساتھ بیٹھے ہو. پوتن تو بولے گا بھاگو یہاں سے. تو یہ تو ان کو کرنا پڑے گا ہندوستان کو. اور اسی طرح پاکستان میرا خیال ہے آلریڈی دیکھ چکا ہے کہ مطلب جو ہے مذہبی اس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے اور اپنے محلے تک رکھنا چاہیے، چلیں اپنے ملک میں ایک حد تک رکھنا چاہیے. لیکن آپ کو نوکریاں چاہیے، آپ کو کاروبار چاہیے، آپ کو بچوں کو نیا فیوچر دینا ہے، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی ہے. یہ چائنا آپ کو کروا سکتا ہے. اور ان سے دوستی ایشیا کے اندر ایک اچھا جسے کہتے ہیں نا ایک اچھے بڑے اس کا حصہ بن کے ریجنل اس کا آپ اپنے آگے بڑھنے کی بات کریں. امریکہ کی میٹھی باتوں میں دوبارہ نہیں آنا چاہیے. دیٹس اٹ.
یہ میں بولوں گا. آپ نے بہت آخری جملہ یہ سے بول دیا کہ لیکن ناظرین آگے آنے والے دن جو ہے چند دن نہیں بلکہ چند سال بہت اہم ہیں. بالکل جو ہے وہ بہت ہی ابھی تک وہ جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ کہیں بھی ہمیں تھمتے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا ڈپلومیسی سے کام لیا انہوں نے ٹیرف کے معاملے میں اور یہاں کی عدالتوں نے بھی تھوڑا سا آپ کو بریک دیا ہے. لیکن لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. کوئی لاسٹ کمنٹ آپ کرنا چاہیں؟ لاسٹ کام میں یہ کرنا چاہوں گا, 2 جنگوں کو بڑے غور سے دیکھیں, ایک یوکرین کی اور ایک فلسطین کی. ابھی تک حماس انٹچڈ ہے ان دا ٹنلز. اسرائیل نے صرف اور صرف لبنان میں نہتے لوگوں کو مارا ہے, حزب اللہ انٹچڈ ہے اور حماس انٹچڈ ہے. ایران نے اسرائیل کو ایسا سبق سکھایا جو اسرائیل کو آج تک کبھی نہیں ملا تھا اور وہ دوبارہ سکھا سکتا ہے. یوکرین کے اندر رشیا تقریباً اس وقت چاہے تو کیف کو تباہ کر دے اور پورا قابض ہو جائے, لیکن وہ ایک ایسی حکومت چاہتا ہے وہاں پہ جو اس کی دوست رہے. اس لیے وہ امریکہ نے اس طرح تباہ کیا تھا ان مسلمان ملکوں کو, اس نے پورا تباہ نہیں کیا ہے کیف کو جو ہے. تو ان دو جنگوں کا نتیجہ جو ہے وہ ہماری نئی آنے والی دنیا کا ورلڈ آرڈر ڈٹرمن کرے گا. ویری گڈ. ناظرین بڑے زبردست الفاظ ہیں اور بڑے معنی خیز ہیں کہ واقعی ان 2 جنگوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے بہت آگے آنے والے جو ہیں دنیا کا ورلڈ آرڈر صحیح کہہ رہے ہیں آپ. چلیں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. اجازت دیجیے. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے. خدا حافظ. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.